बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं आज बहुत खुश था। मेरी शादी हो रही थी, हालांकि मेरी उम्र 45 साल हो चुकी थी और मैं ख़ानदान वालों से और जानने वालों से बहुत सारे जुमले सुन चुका था कि मेरी शादी की उम्र गुजर चुकी है और अब मैं शादी नहीं कर सकता। अगर कभी शादी की बात होती तो मुझे दोस्त, अहबाब और बेवा या मुतल्लिका औरतों के रिश्ते बताने लगते थे, क्योंकि मैं 45 साल का था और सबको यही लगता था कि मेरी उम्र का इंसान एक जवान लड़की के काबिल नहीं होता। मैं इन जुमलों से और ऐसी बातों से बहुत बुरी तरह परेशान हो चुका था और शादी ना करने की ठान चुका था, मगर मेरी वालिदा ने हार नहीं मानी और वो जानने वालों में रिश्ते तलाश करती रहती थी। मेरी किस्मत में निकाह था, इसलिए जल्द मेरी वालिदा को एक जवान और निहायत खूबसूरत सी लड़की मिल गई। लड़की की उम्र बमुश्किल 25 साल थी। वो पढ़ी लिखी, खूबसूरत थी, मगर गुर्बत और बहुत सारी बहनों के बोझ पर जैसे उसके वालिदैन ने रिश्ते की हामी भर ली। मेरी माँ ने शादी के सारे अरमान पूरे किए थे और मैं भी ये तफाखुर से गर्दन कड़ाए फिर रहा था। मैंने जानबूझकर उन सबको बुलाया था जो मुझे ये पूछते थे कि 45 साल की उम्र में अब मुझे सिर्फ बेवा, तलाक याफ्ता औरतें ही मिल सकती हैं और मैं जवान लड़कियों की ख्वाहिश न रखूं। मगर शायद मेरी अल्लाह को ये बात नापसंद आ गई थी या फिर मेरी हसीन बीवी को लोगों की नज़र लगी थी, क्योंकि जब हम सब इसे रुखसत करवा कर लाए तो सब रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को मेरी बीवी के रूप में देख के सब मुझे रश्क से देखने लगे थे, क्योंकि मैं एक कारोबारी शख्स था और शक्ल सूरत भी कोई इतनी खास ना थी। उम्र तो उस लड़की से बहुत बड़ी थी। सबको मेरी किस्मत पर रश्क आ रहा था, मगर मेरी खुशी का दौर इतना मुख्तसर होगा मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मैं मेहमानों के जमकट्ठे से निकला। मेरी वालिदा ने दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं जब उस कमरे में पहुंचा तो वह सर डाले बेड के बिल्कुल दरमियान में बैठी हुई थी। मैं मुस्कुराता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा, मगर मैंने महसूस किया जैसे वो हरकत नहीं कर रही है। मैंने घबराकर उसके सर्द हाथ थामे तो वो एक तरफ लुढ़क गई। मैं इस बात से पूरी तरह घबरा गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी कलाई थामकर उसकी नब्ज चेक की तो वो बहुत मदम चल रही थी और वो बेहोश हो चुकी थी। मैं परेशान सा कमरे से बाहर भागा और चीखती हुई अपनी माँ को बुलाया। मेरी चीखों पुकार पर सब परेशान हो गए थे। थोड़ी देर में मेरे कमरे के बाहर रश लग चुका था। मेरी वालिदा मेरी नई नवेली दुल्हन को इस हालत में देखकर हाथ पैर फैलाए खड़ी थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया और मैंने अपनी दुल्हन को चेकअप करवाया। सब लोग आपस में सरगोशियां करने लगे थे। कुछ लोग कहने लगे कि लड़की के साथ जबरदस्ती की गई होगी, इसलिए शायद उसने जहर खा लिया होगा, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम बीमार लड़की ले आए हैं जो यहाँ आते ही यूं बेहोश हो गई। मैं ये सब बातें सुनकर बुरी तरह घबरा रहा था। मेरा दिल दुआगो था कि अभी इसी वक्त मेरी बीवी आंखें खोल दे ताकि मैं सब लोगों की बातों को जुटला सकूं, मगर उसकी बेहोशी का अरसा तवील होता जा रहा था। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और मायूसी से बोलते हुए मेरे सर पर धमाका किया। डॉक्टर के अल्फाज ने मुझे भी बेजान कर दिया था। सब लोग अफसोस का इजहार कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी नई नवेली दुल्हन की मौत की तस्दीक कर दी थी। मुझे लगा मेरे सर पर पूरे घर की छत तान पड़ी है। कुछ देर पहले तक घर में खुशियां और रौनक थी। मैं बहुत खुश था, मगर ये खुशी मुझे रास नहीं आई थी और मेरी बीवी शादी की पहली रात मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मुझे लगने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं, मैं खूबसूरत जवान लड़की के काबिल हरगिज नहीं था। घर में हर तरफ खामोशी का सुनाटा छा चुका था। मैं सर पकड़े एक तरफ बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी बीवी की रोने की आवाज़ मेरे कान में आ रही थी। मैं बार बार इसी बात पर पिछता रहा था कि काश मैं शादी के लिए ये कदम ना उठाता। मुझे लगा कि वो लड़की मेरी वजह से मरी थी। पूरी रात घर में इसी तरह सन्नाटा छाया रहा। मैं कमरे में बंद पड़ा हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने आकर लड़की की मैयत ले जानी चाहिए, मगर मेरी माँ ने उसे हमारे ही घर में गुस्ल कफन वगैरह देने की ख्वाहिश की तो वो लोग मान गए। मेरी बीवी का जनाजा हमारे घर से ही उठा था और मैं इतना साकिन हो चुका था कि ना गम महसूस कर पा रहा था, ना ही अफसोस का इजहार कर पा रहा था। मगर जब मेरी बीवी का जनाजा उठा तो मेरा दिल चाहा मैं दारें मार मार कर रोऊं। बेशक मैं उस लड़की से पहले कभी नहीं मिला था, मगर जब से उसके साथ रिश्ता तय हुआ था और जब से शादी की बात चल रही थी, वह मेरे दिल में अलग सा मुकाम बना गई थी। और उसे रुखसत करवा कर लाते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं उसे सारी जिंदगी बहुत प्यार से रखूंगा, और अब वही ख्वाहिश सोच सोच कर मेरा दिल गम से बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने घर के करीब वाले कब्रिस्तान में अपनी बीवी को दफनाया
میں سوچ چکا تھا کہ زندگی میں نہ صحیح مگر مرنے کے بعد بھی میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کی قبر پر آ کر فاتح پڑھتا رہوں گا۔ میری بیوی کو دفنا کر سب واپس لوٹ آئے، مگر واپس آتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ میں خالی ہاتھ ہوں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کی قبر کو چھوڑ کر جاؤں۔ میں اپنی کیفیت پر خود بھی حیران ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی میری زندگی میں بھی شامل ہوئی تھی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہماری برسوں کی شناسائی ہو۔ میں اسے چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ شاید میرے اندر خود ترسی تھی مجھے اس حال تک پہنچا گئی۔ 45 سال کی عمر تک مجھے کسی نے اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ مجھے رشتہ دیتے۔ میں نے عام صورت کی لڑکیوں کو بھی خود کو رد کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے خاندان کی عام شکل و صورت والی لڑکیوں نے مجھے دیکھ کر ناک چڑھایا تھا، مگر وہ حسین اور خوبصورت لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے دل سے راضی تھی اور میری والدہ نے شادی کی ساری تیاری اس سے پوچھ کر ہی کی تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہ تھا کہ اسے مجھ سے شادی کے لیے زبردستی کی گئی تھی۔ میرا یقین تھا کہ ہر انسان کو اپنے وقت پر مرنا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی اور اسے اسی طرح رخصت ہو کر میرے گھر میں میرے ہی کمرے میں اپنی جان دینی تھی۔ مجھے اپنی بدقسمتی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ رشتہ دار میرے گھر کا انتظام سنبھال رہے تھے۔ جب ولیمہ ہونا تھا تب میں جنازہ بگتا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دل پوری طرح گھبرانے لگا۔ رات کا دوسرا پہر ہوا تو ہر طرف خاموشی چھائی۔ میں بے چینی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر قدم بڑھا گیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں قبرستان پہنچا اور اپنی بیوی کی قبر پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں اس کی قبر کو دیکھتا رہا۔ مجھے ابھی تک حسین خوبصورت لڑکی کا چہرہ یاد تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا چہرہ پھر سے دیکھوں، اور یہ سوچ کر اچانک اپنے دل کی آواز پر میں نے بنا سوچے سمجھے قبر کو پھر سے کھولنا شروع کر دیا۔ قبر کیونکہ نہیں تھی اس لیے ابھی تک نرم مٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا قبر بالکل تازہ لگ رہی تھی، یوں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بنائی گئی ہو۔ اپنی سوچ کو جھٹک کر میں نے قبر کو کھولا اور اس میں جھانکنے لگا، مگر اگلے ہی پل میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھ کر گورکن کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کا گھر قریبی محلے میں تھا۔ میں نے آدھی رات کو بنا سوچے سمجھے اس کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ میرے اس شور شرابے پر گورکن کے ساتھ ساتھ محلے والے بھی گھبرائے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ سب مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا۔ میں سر پکڑ کر چیخ رہا تھا، ماتم کر رہا تھا، بار بار رو رہا تھا کہ میری بیوی کہاں گئی، میری بیوی کہاں گئی۔ ان لوگوں کو لگا کہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ سب نے سمجھا کہ اس شخص کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور پہلی رات اس کی بیوی مر چکی تھی۔ یقیناً یہ صدمے میں ہے۔ سب لوگ مجھ پر افسوس کرنے لگے۔ میں پاگل ہو چکا تھا، مگر میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ بات میرے لیے بولنا مشکل ہو گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ گورکن اور محلے والوں نے اٹھا کر مجھے میرے گھر تک پہنچایا۔ سب رشتہ دار میری حالت پر گھبرا گئے۔ میری ماں کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ صبح کے قریب جب مجھے ہوش آیا تو میں اٹھتے ہی پھر سے چیخنے لگا اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر بولا کہ میری بیوی غائب ہو گئی ہے۔ میری ماں نے افسوس سے مجھے دیکھا، روتے ہوئے بولے کہ اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، تم صبر کرو، تمہیں اس طرح بچوں جیسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، تم ایک سمجھدار شخص ہو، تمہیں پتہ ہے کہ مرنے والوں کو جانا ہی پڑتا ہے، ہم ساری زندگی اس کی میت کو تمہارے پاس تو نہیں رکھ سکتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنی ماں کی بات کاٹی اور بولا کہ میری بیوی کی میت قبر سے غائب ہو چکی ہے۔ میری ماں اور خاندان والے میری بات پر ٹھٹک گئے۔ سب مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ قبر میں تمہاری بیوی کی میت موجود نہیں ہے؟ کیا تم نے قبر کھول کر دیکھی ہے؟ اس بات پر میں ایک دم ساکن سا ہو گیا۔ میرے لیے یہ بات شرمندگی کی تھی، مگر یہاں میں اپنی حرکت چھپا نہیں سکتا تھا، اس لیے سب کے سامنے سر جھکا کر اعتراف کیا کہ ہاں، میں رات کے وقت بہت زیادہ بے چینی کی وجہ سے جب قبرستان گیا تو میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیوی کی قبر کھول دی تھی۔ مجھے تو بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی قبر بہت نرم ہے، مگر میں نے اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا۔ لیکن قبر کھول کر میں نے دیکھا تو اس میں صرف کفن پڑا ہوا تھا اور لاش غائب تھی۔ میری بات نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ اسی وقت میرے ساتھ خاندان کے کچھ مرد قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو قبر ابھی تک ویسے کی ویسی کھلی پڑی تھی اور واقعی میں اس میں کفن پڑا تھا، جبکہ میری بیوی کی میت غائب تھی۔ یہ بات سب کو پریشان کر گئی۔ گورکن اور محلے کے مزید کچھ لوگ بھی وہاں پر آگے تھے۔ سب تشویش کا شکار ہونے لگے۔ میرے سسرال والے بھی آ چکے تھے۔ میرے سسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ میری بیٹی ایک تو جوانی میں مر گئی، اب اس کی لاش بھی غائب ہے۔ یہ بات ہمیں کھٹکا رہی تھی۔
ہم نے پولیس کو بلوا کر اس معاملے کی جانچ پڑتال کروانا شروع کی۔ ہمیں تب کچھ لوگوں نے بتایا کہ جب صبح صبح ہم میت کو دفنا کر گئے تھے تو شام کے وقت ہر طرف سے سناٹا چھانے پر 2 جوان لڑکے قبر کے پاس آئے تھے۔ کوئی راہگیر اور قریبی محلے میں رہتا تھا، اس لیے وہ مزید کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے یہ منظر یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بولا کہ اس نے یہی سمجھا کہ شاید وہ 2 لڑکے اپنے لیے مرحوم رشتہ دار کی قبر پر فاتح پڑھنے آئے تھے، مگر اب جس طرح ہم سب تشویش کا شکار ہو رہے تھے اور میت وہاں سے غائب تھی تو اس شخص نے رات کا منظر یاد آنے پر سب کو بتایا۔ پولیس والے اس سے اس اجنبی لڑکوں کا حلیہ اور شکل و صورت کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کی خالی قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اچانک مجھے میرے کزن نے سرگوشی میں ایک نئی بات کی۔ میں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا وہ کزن بولا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری بیوی مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی، اور شاید وہ خود ہی یہاں سے نکل کر جا چکی ہے۔ میں نے غصے سے اپنے کزن کو دیکھا اور بولا کہ تمہیں ایک مر چکی لڑکی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس کی موت کی تصدیق خود ڈاکٹر نے کی تھی اور اسے باقاعدہ غسل وغیرہ دیا گیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ مر چکی تھی۔ کوئی بھی انسان اتنا لمبا ڈرامہ نہیں کر سکتا کہ وہ پوری رات وہاں پڑی رہی۔ صبح کے قریب آرام سے جنازہ وغیرہ کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ اس دوران اس کے جسم ایک بار بھی حرکت نہیں کی اور اس کا جسم بھی سرد پڑ رہا تھا۔ میرے غصہ ہونے پر میرا کزن گھبرا گیا اور مجھ سے بولا کہ یار مجھ پر شک مت کرو، میں تو خود تمہیں صرف ایک خیال بتا رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی خود کہیں ہے، ورنہ تم خود سوچو آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا۔ سب گھر والے یہاں پر موجود ہیں، اس لڑکی کی لاش کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بولا کہ وہ جو اجنبی لڑکے اس قبر پر آئے تھے، وہ بھی یہ راہگیر بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ اسے پوری طرح سے اندازہ نہیں کہ وہ کس قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جن لڑکوں پر شک کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ لڑکی کی لاش وہ لے گئے ہیں۔ میرا کزن مجھ سے بولا کہ تم غصہ مت کرو اور میری بات سننے کی کوشش کرو تو میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں۔ میں اپنے کزن کی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے اکتا کر اسے وہاں سے ہٹایا اور خود پولیس کے پاس گیا۔ پولیس نے مجھے تسلی دی، بولے کہ وہ لڑکوں کا حلیہ وغیرہ دیکھ چکے ہیں، جلدی مجرموں کی تلاش کریں گے۔ وہ مجھے اطمینان دلانے لگے کہ تمہاری بیوی کی میت ہم دوبارہ تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے۔ میں نے پولیس والوں کو ایک باری رقم دے دی تاکہ وہ اچھے سے کام کر سکیں۔ میری یوں خرچہ پانی دینے پر پولیس والے مزید شکر گزار ہوئے اور مجھے تسلی دے کر وہاں سے چلے گئے۔ باقی سب بھی اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ میں وہاں سے آنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میرے رشتہ دار مجھے زبردستی لے گئے اور مجھے کھانا وغیرہ کھلانے لگے۔ میری ماں بھی افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کو یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ لڑکی کی میت کہاں غائب ہوئی۔ میرا کزن سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوا تو میرا کزن پھر سے میرے پاس آیا۔ مجھ سے بولا کہ تم پولیس والوں سے کہو کہ نہ صرف لڑکوں کو تلاش کریں بلکہ تمہاری بیوی کو بھی تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کہیں اپنی مرضی سے جا چکی ہو۔ مجھے اپنے کزن کی بار بار ایک ہی بات پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اسے بولا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم کچھ جانتے ہو میری بیوی کے بارے میں تو مجھے سب بتا دو، لیکن اس طرح کے خیالات کا اظہار مت کرو۔ میری بات پر میرا کزن بولا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اسے پہلی بار تب بھی دیکھا تھا جب وہ رخصت ہو کر یہاں آئی تھی۔ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں جو کہ نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میت غائب ہوئی ہے یا چوری ہو گئی ہے، جبکہ ایک مردہ لڑکی سے کسی کو ملنے والا ہے۔ وہ بولا کہ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ وہ مر چکی ہے اور سب نے اس بات کو محسوس کیا تھا تو میں تمہیں بتا دوں کہ کبھی کبھی کسی انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ مر چکا ہو۔ اس کی سانس بالکل ساکن ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کے چیک کرنے پر بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے بندہ مر چکا ہو، مگر 24 گھنٹے کے بعد وہ بندہ پھر سے جاگ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو سکتہ کہتے ہیں اور سکتے میں انسان مرا ہوا ہی لگتا ہے۔ اور رہی بات تمہاری بیوی کے سرد وجود کی، تو یہ سردیوں کے دن ہے۔ اگر کسی انسانی جسم کو کھلے صحن میں لٹایا جائے گا تو وہ سردی ہو جائے گا۔ اپنے کزن کی بات پر میں بالکل گمسم سا ہو گیا۔ واقعی اس کیفیت میں انسان بالکل مردوں جیسا ہو جاتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی میری بیوی کو سکتہ ہو گیا تھا اور ہم نے اسے دفنا دیا تھا، لیکن مجھے یہ بات حیران کر رہی تھی کہ اگر وہ کیفیت سے نکل کر قبر سے نکلی تھی تو اسے اپنے گھر جانا چاہیے تھا۔ میرا کزن اسی بات پر مزید بولا کہ تمہاری بیوی کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ زندہ تھی اور قبر سے خود نکلی تھی۔ میرا دل میرے کزن کی بات پر اتفاق کرنے لگا، مگر میں نے اس پر یہ بات ظاہر نہیں کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں یہاں پر خاموش ہو گیا تو وہ پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دے گا۔ اسی لیے سختی سے اپنے کزن کو کہا کہ الٹی سیدھی بات نہ کرے ورنہ میں اسے بری طرح پیش آؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے،
اگر لڑکی کو سکتا ہوا ہوتا اور وہ قبر سے خود نکلی ہوتی تو پہلے اپنے گھر جاتی، جبکہ اس کے گھر والے بھی ہمارے پاس آئے تھے۔ اس کا باپ جس بری طرح رو رہا تھا، اس حساب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی گمشدگی سے پریشان ہے۔ میرے سختی سے بات کرنے کا اثر ہوا کہ وہ خاموشی سے میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے کزن کے جانے کے بعد میں سوچ میں مبتلا ہوا کہ شاید لوگ ٹھیک بات کر رہے تھے، میری بیوی شاید شادی سے خوش نہیں تھی اور گھر والوں کے زبردستی کرنے پر سکتے سے جاگتے ہی گھر جانے کی بجائے کہیں اور چلی گئی تھی۔ میں پولیس والوں کی طرف سے کسی خبر کا انتظار کرنے لگا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے اور میں اپنے کزن کی الٹی سیدھی باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے ایک دو بار سسرال میں بھی اچانک چکر لگایا کہ اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو چھپا رکھا ہے تو میں جان سکوں، مگر میری بیوی کی بہنوں اور والدین کی پوری طرح بگڑی ہوئی حالت اور غم دیکھ کر میں شرمندہ ہو گیا کہ میں نے ان کی مردہ بیٹی کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی تھیں۔ میرے خاندان والے بھائی اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ میں نے کزن کو جانے سے پہلے بھی ٹوکا کہ وہ خاندان میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہ پھیلائے۔ میں نے ایک روز بہانے سے اپنی ساس سے سوال کیا کہ آخر ان لوگوں نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ اپنی جوان اور خوبصورت لڑکی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی میری بیوی شادی سے راضی تھی یا نہیں۔ تب میرے سسر نے اداسی سے مجھے بتایا کہ تم ایک اچھے انسان ہو، اس لیے ہم نے تمہارے رشتے کے لیے حامی بڑھی تھی۔ جب میرے سسر نے مجھے بتایا کہ ہماری ایک بڑی بیٹی بھی ہے جس کی شادی ہم نے اپنے جیسے غریبوں میں کی تھی، مگر وہ لڑکا جواری نکلا، وہ ہماری بیٹی کو مارتا ہے اور اسے ہم لوگوں سے بھی ملنے نہیں دیتا۔ اپنی بڑی بہن کے حالات کو دیکھ کر باقی سب اور بری طرح ڈر گئی، اور اب میں کہیں بھی ان پڑھ یا جاہل لڑکوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں باقی سب کا بھی حال ویسے ہی نہ ہو جائے جیسے میری بڑی بیٹی کا ہو رہا ہے۔ تبھی تمہارا رشتہ آیا، گو کہ تمہاری عمر میری بیٹی سے بہت بڑی تھی، مگر تمہاری ماں کا اخلاق اور تمہاری سلجھی ہوئی طبیعت کو دیکھ کر میرے اس رشتے کے لیے دل راضی ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے جب تمہارے گھر کے لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھا تو سب نے صرف تمہارے اخلاق کی تعریف ہی کی تھی۔ تم پڑھے لکھے اور اچھے انسان ہو۔ میں نے پھر بھی شادی سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، جب اسے تمہارے بارے میں سب پتہ چلا تو وہ دل سے اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میری بیٹیاں جتنی خوبصورت ہیں اتنی دل کی اچھی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ظاہری شکل و صورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں صرف ایک اچھا انسان چاہیے جو ان کی قدر کرے اور عزت سے رکھے۔ میرے سسر اتنا بول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے کہ میری بیٹی کی اتنی ہی زندگی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کی تمہارے ساتھ شادی نہ کرتا، نہ آج اس کے لیے افسوس ہو رہا ہے، ہم تو اس کے غم میں رو رہے ہیں، الٹا تم بھی اس کی وجہ سے اتنی پریشانی کا شکار ہو گئے ہو۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اپنی بیوی کی قدر مزید بڑھ گئی۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے اپنے کزن کی ایک اتنی واہیات بات پر یقین کیا تھا۔ میں نے اپنے سسر کو اطمینان دلایا، اسے بولا کہ بے شک میری شادی ایک روز بھی نہیں چلی اور میں اسی روز اپنی بیوی کو روک سکتا، اس کی موت کا گواہ بنا تھا، مگر پھر بھی مجھے بار بار کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ ایک روز کے لیے صحیح مگر میری زندگی میں اتنی بہترین ساتھی شامل ہوئی تھی، اور میں اپنی ساری زندگی اسے نہ صرف یاد رکھوں گا بلکہ اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا۔ میں نے اپنے سسر اور ساس کو اطمینان دلایا، ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کی بیٹی کو جلد ڈھونڈ لوں گا۔ اپنے کزن کی باتوں کی وجہ سے میرے دل میں جو تھوڑا بہت شک پیدا ہوا تھا، مجھے آج اس پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ جو لڑکی پورے دل سے اور ایمانداری کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، میں نے اس کی موت کے بعد اس کے کردار کو لے کر شک کا اظہار کیا تھا۔ اس روز اپنے سسرال والوں کو اطمینان دلا کر میں گھر آیا تو مزید پریشان ہو گیا۔ میری ماں بھی روزانہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں سوال کرتی تھی، مگر میں انہیں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا۔ میں روزانہ پولیس والوں سے رابطہ کر کے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا، مگر مجھے آگے سے صرف ایک ہی جواب ملتا تھا کہ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے بارے میں منحوس اور کالی قسمت والے انسان جیسے الفاظ بھی سنے تھے، مگر مجھے اب ان باتوں سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ موت مقرر ہے۔ میری بیوی کو کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ صحت مند تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، مگر اس کی زندگی اتنی تھی، اس لیے وہ مر گئی۔ اب میری زندگی کا مقصد بس ایک ہی تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو تلاش کر کے اسے اس کے آخری مقام تک پہنچاتا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آج حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ قبروں میں ہماری میتیں تک محفوظ نہ تھی، نہ جانے پاکستان کے حالات کس موڑ پر جا رہے تھے۔ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا تو شاید مجھے بھی کبھی خبر نہ ہوتی کہ دنیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ باہر کی دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں، اور اگر ہماری نظروں میں کوئی ایسا جرم ہو بھی جائے تو ہم تب تک آواز نہیں اٹھاتے جب تک ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ ہو،
اور ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنا چھوڑ دے تو پھر ان پر ایسی ہی مشکلات اور مصیبتیں آنے لگتی ہیں، جیسے آج میں اپنی جوان بیوی کی میت کو گمشدہ پا کر پریشان رہنے لگا ہوں۔ میرے انتظار کو مشکل سے 15 روز گزرے تھے کہ ایک روز مجھے پولیس والوں نے کال کر کے تھانے بلایا۔ میں پولیس والوں کی کال پر جلدی سے تیار ہو کر جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ جن 2 لڑکوں کے بارے میں راہگیر نے بتایا تھا ان لڑکوں کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ پولیس والوں نے مجھے لڑکے کے بارے میں ایک نہایت تکلیف دہ انکشاف کیا، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دماغ میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ پولیس والوں نے بتایا کہ ان 2 لڑکوں کے علاوہ 2 لڑکے اور بھی تھے۔ ان 4 لڑکوں کا گروہ بہت سی معصوم لڑکیوں کے ساتھ زبردستی زنا کرنے کے کیس میں پہلے بھی مطلوب تھا۔ پولیس والوں کو پورا یقین نہ تھا کہ یہ وہی لڑکے ہیں جنہوں نے میری بیوی کی میت کو اٹھایا تھا، مگر یہ کام انہی لڑکوں کا تھا۔ میرے ساتھ اس راہگیر کو بھی بلا لیا گیا۔ جب ہمارے سامنے 4 لڑکوں کو لایا گیا تو اس نے ان میں سے 2 لڑکوں کو پہچان لیا اور بولا کہ شام کو یہی 2 لڑکے میری بیوی کی قبر کے پاس موجود تھے۔ پولیس والوں نے کہا کہ اب باقی کا کام ہمارا ہے، ہم اس سے جلد آپ کی بیوی کی میت کے بارے میں گلوا لیں گے۔ ان لڑکوں نے بہت انکار کرنے کی کوشش کی، مگر پولیس والوں نے اپنے طریقے سے ان سے اعتراف کروا لیا تھا۔ تب انہوں نے جو اعتراف کیا وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ان 5 لڑکوں کا گروہ تھا جو چھپ کر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کی عزتیں لوٹ لیا کرتے تھے، مگر پھر ان میں سے ایک لڑکے نے ایک ایسی لڑکی کی عزت لوٹی جو بڑے گھر کی تھی۔ بدلے میں اس لڑکی کے بھائیوں نے اس لڑکے کو اغوا کروا کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اپنے ساتھی کا وہ حشر دیکھ کر وہ لڑکے سدھرنے کی بجائے زندہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے سے توبہ کر گئے، اور اس روز کے بعد سے جب بھی کسی جوان لڑکی کی موت ہوتی اس کی قبر کھود کر اس کی میت نکالتے اور اس کے ساتھ نازیبا کام کرتے۔ میں یہ سن کر بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ میرے دماغ میں وہ سب خبریں گھومنے لگی جن میں ایسے ہی جوان لڑکیوں کی میتوں کے ساتھ زنا کرنے کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ ایسے واقعات کراچی میں بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، مگر میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، بلکہ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ صرف میڈیا اور پولیس والوں کی من گھڑت کہانیاں تھیں۔ بھلا کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر آج اس کا عملی ثبوت میرے سامنے موجود تھا۔ پولیس والوں نے ان لڑکوں کو اتنی بری طرح مارا کہ ان کے بازو ٹوٹ چکے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر معافیا مانگنے لگے، اور پولیس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ہر مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر کے ایک پرانے گندے نالے میں اس کی لاش گلنے سڑنے کے لیے پھینک دیتے تھے۔ لڑکوں کے بتائے ہوئے پتے پر جب اس نالے پر پہنچے تو وہاں سے میری بیوی کے علاوہ 3 اور لڑکیوں کی لاشیں بھی برآمد ہوئی، جن میں سے میری بیوی اور ایک اور لڑکی کی لاش ابھی بھی بہتر حالت میں تھی، جبکہ باقی 2 لڑکیوں کے مردہ وجود پوری طرح گل سڑ چکے تھے۔ یہ باقی لڑکیوں کے لواحقین کو بتایا گیا، اور میں نے اپنی بیوی کو واپس لا کر اسے دوبارہ سے غسل دلوا کر اس کو قبر میں دفنا دیا۔ مگر اب میں اتنا بری طرح گھبرا چکا تھا کہ میں پوری رات اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا۔ ان لڑکوں کی تصاویر میڈیا میں ہر طرف پھیلا دی گئی تھی، ان پر لعن طعن کرنے لگے تھے، اور ان کے گھر والوں نے انہیں اپنے خاندان کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لڑکوں کو ہر طرف بری طرح ذلیل کیا جا رہا تھا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ ان لڑکوں کو اس حد تک لانے میں ہمارے معاشرے میں جوان لڑکوں کو انٹرنیٹ اور موبائل کی سہولیات دے کر والدین بہت غلط کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ برے کاموں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی والدین اور وہی معاشرہ جو انہیں اس حد تک لاتا ہے، جب ان کو کسی گناہ میں پکڑا جاتا ہے تو انہیں اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میری تمام والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کو آج کل کے گندے مواد سے دور رکھتے ہوئے کریں، انہیں بے شک سہولیات دیں، مگر ان پر نظر رکھیں اور ان کے ساتھ ایسا دوستانہ ماحول رکھیں کہ اگر وہ کسی برائی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو خبر ہو سکے، اور اس سے پہلے کہ وہ گہری کھائی میں گریں اور پوری دنیا ان پر لعن طعن کرے، آپ انہیں سنبھال لیں اور انہیں صحیح راستے پر چلائیں تاکہ وہ آپ کے لیے فخر کا باعث بنے۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔